अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगी। इंशाल्लाह आज हम अपने नए टॉपिक का आगाज़ करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको कायदा दिखा दूं कि ये कायदा है जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कायदा है कुरानी कायदा और है हमारे पास जामा मस्जिद साद बिन नबी वक़ास और डिफेंस फ़ेज़ 4 कराची से। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोचा कि शायद आप सिपारे के बारे में भी कंफ्यूज होंगे कि कौन सा है, और वैसे आप कोई सा भी ले सकते हैं कायदा। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कवायद सबके एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा थोड़ा तरीक़ेकार मुख्तलिफ है लिखने का और थोड़ी मशक़ें अलग हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज़ें हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह तख्ती नंबर अपनी 1 और ये हमने पढ़ लिया था, हमने ये भी पढ़ ली थी तख्ती नंबर 1, और हमने ये वाला पेज भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है तख्ती नंबर 2। तख्ती नंबर 2 को भी हम इंशाअल्लाह देख लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि समझाने वाली हो, लेकिन हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे। सबसे पहले हम दुआ से आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। जी, सबसे पहले हम देखेंगे तख्ती नंबर 2, और वो है मुरक्कबात। मुरक्कबात का मतलब यानी एक या उससे ज़्यादा लफ्ज़ों से मिलकर जो बन जाता है वो मुरक्कब, यानी कि एक के अलावा, यानी इसके अलावा मज़ीद। जी, इसको हम देखेंगे। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है वैसे तो कि जो समझाने वाली हो, बस इसमें यही है कि बच्चों को ये बताया जाता है। बड़ों को तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पहचान होती है, लेकिन बच्चों को थोड़ी सी इसकी पहचान ये करानी पड़ती है कि क्योंकि इसमें देखें कि हर लफ्ज़ को अलग अलग कलर से हाईलाइट किया हुआ है, जिससे वो बआसानी पहचान सकते हैं। जैसे देखिए अलिफ़ है, ये खाली है। इसके बाद ये लाम अलिफ़ है, तो ये लाम देखिए छोटी सी लाम की शक्ल बनी है हमने, क्योंकि वहाँ पीछे लाम देखा था कि कैसा होता है, तो बच्चों को इसी तरीके से बताया जा सकता है कि लाम इस तरह से होता है। और इसके साथ देखें ये अलिफ़ लगा हुआ है, तो ये लाम और अलिफ़ हो गया। इसी तरीके से लाम अलिफ़ की एक शक्ल ये वाली भी है। इसके साथ हम देखें बा छोटा सा है, बा की पहचान हमने पीछे देख ली थी मश्क में तख्ती नंबर 1 में। इसके साथ ये अलिफ़ ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी मश्क और ये पूरी एक्सरसाइज है जिसको हम उनको दिखा सकते हैं। और यहाँ पे देखें कुछ जो 2 से ज़्यादा लफ्ज़ हैं उसको 3 कलर से भी हाईलाइट किया हुआ है, यानी कि ब्लैक भी है, ब्लू और हमारे पास ग्रीन भी है और रेड भी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से लफ्ज़ों की पहचान बच्चों को अच्छी तरीके से हो जाती है। तो आज हम देखेंगे इंशाल्लाह तख्ती नंबर 3। तख्ती नंबर हम 3 को अच्छी तरीके से देखेंगे कि उसमें क्या है, इंशाल्लाह हम उसको समझेंगे। तो हम देखते हैं तख्ती नंबर 3। तख्ती नंबर 3 क्या है हमारे पास? तख्ती नंबर 3 है हरकात। हरकात क्या होती हैं? अब हम उसको देख लेते हैं कि हरकात क्या होती हैं, क्योंकि तख्ती का नाम है हरकात। अब हम देखते हैं हरकत किसे कहते हैं। हरकत एक को कहते हैं, हरकात जो होती हैं एक से ज़ायद, उसकी जमा है हरकत की हरकात। तो यहाँ पर हरकात से मुराद बहुत सारी जो हैं वो हरकात हो सकती हैं। अभी हम इसको डिफ़ाइन करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले देखेंगे हम हरकत। हरकत किसे कहते हैं? हरकत ज़बर ज़ेर और पेश को कहते हैं। किसको कहते हैं? ज़बर ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। इसकी जमा हरकात है। हरकत वाले लफ्ज़ को मुतहर्रिक कहते हैं, यानी कि यहाँ पर आप देख सकती हैं कि यहाँ पर अलिफ़ है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर ज़बर आ गया, तो अब ये क्या हो गया? हमज़ा। ठीक है, अभी हम इसको भी डिफ़ाइन करेंगे कि ये हमज़ा कैसे हो गया, हालांकि ये तो शक्ल अलिफ़ की है। तो अब यहाँ पर देखिए कि इसके ऊपर जो डला हुआ है वो ज़बर है, और इसका मतलब है कि ये हरकत है। ये जो ज़बर है इसको हरकत कहेंगे, और अब इस लफ्ज़ के ऊपर ये हरकत आ गई है तो इसको क्या कहेंगे? मुतहर्रिक कहेंगे। यानी कि ये जो अलिफ़ है या जो हमज़ा है ये क्या है? मुतहर्रिक है। ठीक है, हम इसको हमज़ा क्यों कह रहे हैं इसकी हम आपको अभी इंशाल्लाह आगे चल के बताते हैं। नोट, अब यहाँ पे एक नोट है। क्या है? हरकत
حرکات اس طرح یاد کروائیں، زبر اوپر، زیر نیچے، پیش اوپر مڑا ہوا۔ اب یہ چھوٹے بچوں کو اس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ جو زبر ہوتا ہے، اب ہم نے دیکھ لی زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اب زبر کہاں ہوتا ہے؟ لفظ کے اوپر ہوتا ہے۔ زیر کہاں ہوتا ہے؟ لفظ کے نیچے ہوتا ہے۔ اور پیش کہاں ہوتا ہے؟ لفظ کے اوپر ہوتا ہے۔ اور پیش کس طرح ہوتا ہے؟ دال نما مڑی شکل یہ پیش اس طرح مڑی ہوئی شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، گول۔ اس طریقے سے بھی ان کو بتا سکتی ہیں، جس طریقے سے بچوں کی ایج ہے اس کے حساب سے آپ ان کو کسی بھی چیز سے مثال دے کر سمجھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ان کو پڑی حرکات بھی کہتے ہیں۔ پڑی کیوں؟ کیونکہ یہ ایک لیٹی ہوئی حرکات ہوتی ہیں، کھڑی نہیں ہوتی، کیونکہ پڑی اور کھڑی دونوں الگ الگ ہوتی ہیں۔ کھڑی کو ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے، لیکن اس کو ہم کیوں ایک تو ہم نے اس کو کہہ دیا حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، دوسرا ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ پڑی حرکات بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ حرکت ہے، حرکات ہے، اور دوسری پڑی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لیٹی ہوئی شکل میں ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں کہ یہ اس طریقے سے اور یہ اس طریقے سے۔ جی اب اس کا کیا ہے آگے؟ پڑی حرکات کو رواں پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب یہ جو زبر، زیر اور پیش ہے، اس کو پڑھتے ہوئے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ 3 باتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو دیکھیے کیا ہے، حرکات کو قطعاً کھینچنے نہ دیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ یعنی اس میں ان کو 3 غلطیوں سے بچاتے ہیں۔ کس کو؟ زبر، زیر اور پیش، یعنی حرکات کو، یعنی پڑی حرکات کو کتنی غلطیوں سے بچایا جاتا ہے؟ پڑھتے وقت 3 غلطیوں سے بچایا جاتا ہے۔ نمبر 1 کون سی ہے؟ ان کو پڑھتے وقت کھینچنا نہیں ہے۔ کھینچنا نہیں ہے مطلب کیسے؟ حمزہ زبر آ، اب میں نے کیا پڑھا؟ حمزہ زبر آ، اس کو میں نے لمبا کر دیا۔ لمبا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ پڑی حرکات ایک حرکت کے برابر پڑھی جاتی ہے، یعنی جلدی پڑھی جاتی ہے، اس کو لمبا کر دینا کیا ہوتی ہے؟ غلطی ہوتی ہے۔ اب جیسے میں اس کو کہوں حمزہ زبر آ آ آ تو ٹھیک ہے، اگر میں کہوں حمزہ زبر آ تو یہ لمبا ہو گیا، اس کو ہم نے کہا کہ ہم نے اس کو کھینچ دیا۔ اسی طریقے سے حمزہ زیر ای، یہ بھی میں نے لمبا کر دیا، ٹھیک ہے۔ حمزہ پیش او، تو ہم نے اس کو اس طرح سے کھینچ کے نہیں پڑھنا، بلکہ کس طرح پڑھنا ہے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ٹھیک ہے، نارمل طریقے سے، معروف طریقے سے پڑھا جائے گا۔ ایک تو غلطی ہو گئی کیا کہ ان کو پڑھتے وقت کھینچنا نہیں ہے۔ نمبر 2 غلطی کون سی ہوتی ہے؟ اس میں جھٹکا نہیں دینا، یعنی اب ہم نے کھینچا تو نہیں لیکن اتنی جلدی پڑھ دیا کہ اس میں ایک جھٹکا سا محسوس ہوا، جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، با زبر با، بی بو، یہ کیا ہوا؟ یہ جھٹکا ہو گیا۔ ہم اس کو معروف طریقے سے پڑھیں گے، آ ای او، با بی بو، ٹھیک ہے، اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ تو نمبر 1 حرکات کو کھینچنا نہیں ہے، نمبر 2 اس میں جھٹکا نہیں دینا، نمبر 3 کس طریقے سے؟ اس کو مجہول نہیں ہونے دینا۔ اب مجہول کیا ہے؟ جیسے حمزہ زبر اے اے اے، ٹھیک ہے، آ والی ساؤنڈ آنی چاہیے تھی لیکن کون سی ساؤنڈ آ رہی ہے؟ اے، یہ ہو گیا مجہول۔ دوسرا حمزہ زیر ای، ای کی جگہ کیا پڑا؟ اے، حمزہ زیر اے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حمزہ پیش او تھا تو ہم نے کیا کیا؟ حمزہ پیش او، او، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ سارے مجہول ہو گئے۔ جیسے با زبر بے، بے بو، یہ سب کیا ہے؟ مجہول ہے۔ اس کو کس طرح پڑھا جائے گا؟ با بی بو، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی ہماری معروف طریقہ۔ تو ہمیں 3 غلطیوں سے ہمیں بچانا ہے اپنی حرکات کو، اور وہ کس طریقے سے؟ نمبر 1 اس کو کھینچ کر نہیں پڑھنا، نمبر 2 اس کو جھٹکے سے نہیں پڑھنا، نمبر 3 اس کو کس سے بچانا ہے؟ مجہول ہونے سے بچانا ہے۔ تو پھر اس کو کس طرح پڑھا جائے گا؟ تو پھر اس کو معروف طریقے سے، یعنی کہ نارمل طریقے سے پڑھا جائے گا، جس طرح میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر بتایا۔ اب ایک اور نوٹ آ گیا ہمارے پاس، وہ کیا ہے؟ جس الف پر جزم یا کوئی بھی حرکتوں سے حمزہ کہتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں اس کو حمزہ کیوں کہہ رہی تھی، حالانکہ یہ تو الف تھا۔ تو الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا الف با، اب اس کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا، وہ خالی تھا تو وہ الف تھا۔ لیکن اگر الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا حتیٰ کہ جزم بھی آ جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ ہو جائے گا ہمارا حمزہ، ٹھیک ہے۔ تو الف کے اوپر اگر کوئی حرکت آ جاتی ہے، زبر زیر پیش یا جزم یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش، وہ کچھ بھی آ جائے اس کے اوپر، ایکس وائی زیڈ، کیا بن جائے گا؟ وہ حمزہ، ٹھیک ہے۔
جی قریب المخارج جیسے تو، دال، تا ایک جگہ سے ادا کیے جاتے ہیں مگر صفات کی وجہ سے الگ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ بچوں کو پڑی حرکات کی پختہ پہچان کرائیں۔ اب جیسے تا زبر تا، اب اسی طریقے سے تو زبر تو، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی پہچان ہونی چاہیے کہ کون سے لیٹر باریک ہیں اور کون سے ہیوی ہیں۔ جیسے اب میں یہاں پہ پڑھ سکتی ہوں، اور بھی ہمارے پاس اس طریقے سے ہوتے ہیں، جیسے سین زبر سا، صاد زبر صا۔ اب دیکھیں سین اور صاد ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، ایک ہی جیسے لیٹر ہیں، آواز بھی ساؤنڈ بھی ایک جیسی ہوتی ہے، دونوں صفیر یعنی کہ سیٹی کے ساتھ نکلتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، آواز کو موٹا اور باریک کرنا ہے۔ جیسے سین زبر سا، سی، سو، صا، صی، صو۔ اب یہ کیا ہوا، ہیوی اور لائٹ یعنی موٹا اور باریک کا فرق آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہاں تک تو بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی مشق بھی دیکھ لیتے ہیں، ہمارے پاس مشق کے تھوڑے سے الفاظ موجود ہیں اور وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس پیج یہ والا ہے، اس میں آپ یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے، نزلہ۔ اب دیکھیں نون زبر نا، زا زبر زا، نزا، لام زبر لا، نزلہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خو زبر خو، لام زبر لا، خولا، قوف زبر قو، خلقو۔ اب دیکھیں آپ کہ میں نے نہ تو اس کو لمبا کیا، خو زبر خو، لام زبر لا، خولا، قوف زبر قو، خلقو، ایسے لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو کس طرح پڑھنا ہے، خلقو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیں، صدقو، یدک، بلغو، طبع، جعل، فعل، نظر، ذکر۔ اب دیکھیں یہاں پہ دال کے اوپر زبر ہے، کاف کے اوپر بھی زبر ہے اور را کے اوپر بھی زبر ہے، لیکن یہاں پر ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی، وہ میں نے کیا کیا، دال کو میں نے لائٹ پڑھا، کاف کو میں نے لائٹ پڑھا، لیکن را کو میں نے ہیوی یعنی موٹا پڑھا۔ تو یہاں جہاں پر جو موٹے لیٹر ہوں گے ان کو ہم موٹا ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے خلقو، یہ بھی دیکھیں، خو، لا، لام کو لائٹ اور قو ہیوی۔ اسی طریقے سے صدقو، اب دیکھیں صاد کو ہیوی کیا، دال کو لائٹ کیا، صاد اور قو، صدقو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ذکرو، آگے عبد، کسب، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس ہو گئے لیٹر زبر کے۔ تو مجھے امید ہے کہ الحمدللہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس کی اچھی طریقے سے پریکٹس کرنی ہے۔ جتنے بھی زبر جہاں جہاں آ جائیں قرآن کے اندر، اس کو یاد رکھنا ہے کہ ایک تو اس کو کھینچ کر نہیں پڑھنا، دوسرے اس کے اندر جھٹکا نہیں دینا، تیسرے اس کو مجہول نہیں پڑھنا۔ اس کے ساتھ ہم نے کیا سیکھا، سب سے پہلے ہم نے سیکھا کہ حرکات کیا ہوتی ہیں، زبر زیر پیش حرکات کہلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کیا سیکھا کہ ان کو پڑی حرکات بھی کہا جاتا ہے۔ پڑی حرکات کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں، 3 غلطیوں سے بچاتے ہیں، وہ 3 غلطیاں الحمدللہ ہم نے اچھی طریقے سے دیکھ لی، اور ہم نے مشق کی صورت میں بھی دیکھی کہ ہم نے کس طریقے سے دیکھی، نزلہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ کوئی سا بھی لیٹر میں نے کھینچ کے نہیں ادا کیا، نزلہ، نہ ہی میں نے اس کو کیا کیا، نہ تو میں نے اس کو جھٹکا دے کے پڑھا۔ آگے ہم زیر والی بھی دیکھ لیتے ہیں، حمیدہ۔ اب دیکھیں حمیدہ ایسے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، نہ تو ہا کو کھینچا، نہ میم کے زیر کو کھینچا، اور نہ دال کے زبر کو کھینچا۔ تو حمیدہ ایسے نہیں پڑھنا ہے، مجہول نہیں کرنا ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے، حمیدہ، حمیدہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس خطیفہ، یہاں پہ بھی دیکھیں، خطیفہ لائٹ، خو ہیوی، تو ہیوی، فا لائٹ، خطیفہ۔ آگے ہمارے پاس اور کون سا ایسا لیٹر ہے، اور تو ایسا ہمارے پاس نہیں ہے۔ آگے نیچے ہم دیکھ لیتے ہیں اپنی پیش والی مشق کو۔ تو پیش والی مشق آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، تجیدو۔ اب یہاں پہ دیکھیں دال پیش دو، اب میں اس کو اس طرح نہیں پڑھ سکتی نا، تجیدو، تجیدو، اب یہ کیا ہوا، یہ مجہول ہو گیا، تجیدو، تجیدو، کبورو، حشیرو۔ اب یہاں تک اس میں دیکھیں تینوں لیٹر آ گئے ہمارے پاس، کون کون سے، ہمارے پاس 3 حرکات آ گئیں، ہا پیش ہو، شین زیر شی، حوشی، رو زبر رو، حشیرو۔ اب یہاں پہ کیا ہوا دیکھیں، ہو شے رو نہیں، حشیرو۔ سمجھ میں آ گئے آپ کو اچھی طریقے سے۔
اسی طریقے سے ہمارے پاس کافی سارے لفظ ہیں جو کہ الحمدللہ ہم نے اس کو اسی طریقے سے دیکھ لیے کہ ہم کو جب ایک چیز اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی کہ اس کو ہمیں یہ غلطیوں سے بچانا ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنی آگے والی چیزوں کو بھی صحیح کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس مشق کو پورا پڑھنا ہے، اچھی طریقے سے دیکھنا ہے، اور پھر اس کو پڑھ کر خوب پریکٹس کرنی ہے، اور جو چیز سمجھ میں نہیں آئی انشاءاللہ آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین سمجھنے والا اور مجھے بہترین سکھانے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔